सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली, कहा तस्लीम करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ख़ानदान ने सैलाब के फंड्स में चोरी की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक तहकीकात की इत्तला दी थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया। शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा। औरंगज़ेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा, और उसके अलावा आप नाज़रीन को आगाह करेंगे कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब से भी इसी मामले पर बात करेंगे, लेकिन इब्तिदा मरियम औरंगज़ेब साहिबा से। मरियम साहिबा, अहम पेशरफ्त हुई है, डेली मेल ने माफ़ी मांगी है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ यकीनन एक अच्छी खबर नहीं है। मुझे याद है कि 2019 जुलाई में जब ये स्टोरी ब्रेक कराई थी शहजाद अकबर साहब ने, डेविड रोज साहब को पाकिस्तान बुला के वजीर आजम हाउस इमरान खान के कमरे में बिठाकर ये सारी प्लानिंग हुई थी कि जी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में इन्होंने पाकिस्तान में जो गरीबों के लिए तालीम के, सेहत के डिफिट की फंडिंग आती थी उसको मुतनाज़ा बनाया ताकि पाकिस्तान में कोई फंडिंग ना आए। और ये साबित किया इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कि हाँ, पाकिस्तान पूरे का पूरा चोर है और वो ग्रांट के और लोन के पैसे खा जाता है सिर्फ शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ से। और फिर उसके बाद इन्होंने NCA के साथ यही किया, तमाम उनको सबूत FIA वाले झूठे कागजात उठा के दे दिए। उनका फैसला आया, एक तमाचा पड़ा। आज जो डेली मेल की अनकंडीशनल अपॉलजी है और वो विड्रॉ किया उन्होंने आर्टिकल फ्रॉम ऑल देयर वेबसाइट, और आप वो अपॉलजी पढ़ें, वो दिखाएं बड़े बड़े हरूफ में। ये बड़ी बड़ी एनके लगाकर आज शहजाद अकबर साहब देखें जो बैठकर PID में लोगों की पगड़ियां उछालते थे, बोहतान लगाते थे, तोहमत लगाते थे, झूठे इल्जामात लगाते थे। आज किस मुंह से ये असल में तो माफिया इन लोगों को मांगनी चाहिए आवाम से। सही है मरियम साहबा, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बड़ी अहम पेशरफ्त है और जो आप लोगों का मौक़िफ़ था उसकी आज जीत हुई है इस तरह से कि डेली मेल ने माफ़ी मांगी है। आपका रद्दमल जानना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका सारा करम है कि इमरान खान ने जितने झूठ बोले या जितने झूठ जो हैं उसने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इनके ख़ानदान के मतलब जो बातें बनाई पाकिस्तान में उनकी जो है उसकी नेगेशन हो रही है, उनकी नफ़ी हो रही है। बल्कि बैनुल-अक़वामी जो अदालतें हैं, यानी बरतानिया की जो अदालतें ज़िम्मा करार दे रही हैं और उसको झूठ करार दे रही हैं इमरान खान के जो थे इल्ज़ामात और जो स्टोरीज उसने बनाई हुई थी। अब मौका है कि इमरान खान भी तो जाके मुकदमा करे ना, कि वो कहता था मैं जियो और उसके शाहजेब के खिलाफ मुकदमा करूँ, और करे बरतानवी अदालत में, करे दुबई में, करे पाकिस्तान में, जुर्रत करे मुकदमा। अपने आप को बड़ी तो आ गई है। बेगम साहबा कह रही हैं एक और साहब को, वो भी बड़े काबिल इज्जत शख्स हैं, कि भाई घड़ियाँ ले जाओ जाके बेच दो, कि हमारे यूज़ की नहीं है, यानी कि सिर्फ पैसे कमाने के यूज़ की हैं और किसी वक्त देखने की यूज़ की नहीं है। तो ये कहने का उनका ये मतलब था। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना कि वो जो है नतारा कर रहा है, वो जो है झूठ को झूठ और सच को सच साबित कर रहा है। उसकी मेहरबानी है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है कि क्या झूठ था और क्या सच था। इस पे अल्लाह ताला के से इसके बारगाह में सर झुकाना चाहिए ह्यूमिलिटी के साथ। तो ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मामला है डेली मेल के माफ़ी मांगने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान से, तो इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। इब्तिदा करते हैं, सना बुचा साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सना बुचा साहिबा, 2019 की खबर, 3 साल तक जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन की मैं बात करूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इस पर। डेली मेल ने तो माफ़ी मांग ली, क्या अब उन सबको भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि झूठा प्रोपेगेंडा किया उन सब ने? देखिए, अगर कोई उम्मीद ना ही रखे, मेरा तो आपको मशवरा यही है कि ऐसी उम्मीदें जरूर पूरी नहीं होती। ये जो है अभी भी पता नहीं, ये इल्जाम ना लगा दें कि ब्रिटिश कोर्ट को खरीद लिया, वहाँ नवाज शरीफ बैठे हुए हैं,
اب دیکھ رہا ہے کہ 9 نومبر کو جو آخری سنوائی ہوئی ہے، جو لاسٹ سنوائی تھی، اس میں بڑا ایک سخت آرڈر آیا تھا کورٹ کی طرف سے. نے کہا تھا مزید اور ججمنٹ نہیں دی جا سکتی، شہباز شریف صاحب کو پیش ہونا چاہیے اور اپنا رسپانس جمع کرانا چاہیے. اور اب دیکھ لیجیے اس کے کچھ ہی دن بعد وہاں پر جس طرح سے کہا گیا کہ پرائم منسٹر کوئی انوکھے نہیں ہوتے، ان کے لیے اور ہمارے عام سویلین کے لیے ایک ہی قانون. تو ویسے تو ہمیں لگا تھا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انفارمیشن اندر کی جو ہے وہ بالکل اسٹینڈ نہیں کرتی تھی. ڈیوڈ روز صاحب کو شہزاد اکبر صاحب نے جو جھوٹ، جو انفارمیشن دی، ایک خبر چھپائی، مجھے تو لگ رہا ہے آج ڈیوڈ روز صاحب اس وقت شہزاد اکبر کو تلاش کر رہے ہوں. میرا خیال ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر کسی کو پتا ہو شہزاد اکبر صاحب کہاں موجود ہے تو ڈیوڈ روز کو بتا دیا جائے تاکہ ڈیوڈ روز اپنا بدلہ ضرور لے سکے. کیونکہ یہاں پر پہلے پاکستانی سیاستدانوں کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہنے دی عمران خان صاحب نے. وہ تو یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو ملائن کیا جائے، جھوٹ سچ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ریفڈ والے معاملے میں شہباز شریف صاحب کا بالکل کوئی رول اس طرح کا نہیں تھا. دیر واز نو کرپشن. بہت ہی ہم ہم نے بھی ریفڈ کے لیے کام کیا، تو یہ میں آپ کو بہت وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ ایسی کوئی نہیں تھی. ان کے بہت سارے وہ جو تھے واچ ڈاگ تھے ہمارے اوپر، ایک ایک پیسے کا حساب دینے والے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ویسے بھی مقدمہ بننا چاہیے تھا. پتہ نہیں زیادہ صاحب کو بلینٹ آئیڈیا کس نے دیا، اور یہ بلینٹ آئیڈیا پھر ڈیوڈ روز صاحب کو کیسے سمجھ آ گیا. میرا تو خیال ہے کہ اس کا نقصان شہباز شریف صاحب کو کم اور ڈیوڈ روز کو زیادہ ہوا ہے. ڈیلی میل نے اب اپالوجائز تو کر لیا، لیکن ویئر ڈز ڈیوڈ روز کیریئر اسٹینڈ ناؤ؟ کیا وہ اب کریڈیبل جرنلسٹ رہ گئے ہیں؟ ان کی بھی انہوں نے صاف سمجھوتا دیا کہ یعنی کہ عمران خان صاحب جس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس سے ملاقات کرتے ہیں، جس کو اپنے ساتھ دلاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتا برا ہی ہے. یہ میرا خیال ہے یہ بڑا ایک لیسن ہونا چاہیے امپورٹنٹ کہ کم از کم شہزاد اکبر صاحب تو پورا کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے چونکہ شہزاد اکبر کا نام لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں طاہر صاحب بھی بالترتیب ان سے بھی سوالات کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب، وہ تمام گھنٹوں کی پریس کانفرنسز جو شہزاد اکبر اور دیگر نے کی اس الزام کو لے کر جو 2019 میں لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان پر، اور وہ تمام سوشل میڈیا پر کی گئی پروپیگنڈا مہم، وہ سب کچھ تو عقارت گیا. ڈیلی میل نے تو معافی مانگ لی. نہیں کیا، یہ تو کرمنل ایکٹ تھا، ان کو تو اس کے لیے کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے. دیکھیے جس طریقے سے انہوں نے ہوڈ ونگ کیا عمران خان کو، اور عمران خان جیسا بندہ ہی ہوڈ ونگ ہو سکتا، کیونکہ وہ جس طرح کی وہ قصیدہ گوئی کر کے کہ ان کو یہ یقین دلاتے تھے کہ جو کیس میں آپ کے سامنے دیکھ کے آیا ہوں، بس اس میں تو یہ گئے سو گئے. ایک ایک کیس تماچے کی طرح سے خان صاحب کے منہ پر پڑ رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب جو کہتے تھے کہ میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے، وہ بھاگ کے کس ماں کے پاس گئے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں وہ، اس کو بتانا چاہیے نا ان کو. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جو برطانیہ کے اخبارات ہیں وہ ہمارے اخبارات کی طرح یا ایشیا کے اخبارات کی طرح ایویں نہ معافی مانگتے ہیں نہ کوئی چیز جو ہے وہ شائع کرتے ہیں. انہوں نے کتنی تھورو انویسٹیگیشن کی ہوگی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے تاکہ ہماری ریپوٹیشن بچ سکے. اس کے باوجود ان کا انکنڈیشنل اپولوجائز کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مکمل کیس بے بنیاد تھا. یہی جھوٹ اس شہزاد اکبر صاحب کو پہلے بھی پڑ چکے ہیں جب انہوں نے ریفر کیا تھا نیب کا کیس NCA کو، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اور انہوں نے 2 سال اس کو انویسٹیگیٹ کیا، نہ صرف برطانیہ میں بلکہ دبئی میں بھی جو ان کے اکاؤنٹس تھے ان میں بھی. اور 3 باتیں انہوں نے کہی. ان کا نہ اس کے اندر کوئی منی لانڈرنگ ہے، نہ اس کے اندر کوئی کرپشن ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے. آپ مجھے بتائیے عمران خان صاحب کو پتہ نہیں شرم آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کے آپ کو ہٹ بیک ہو رہے ہوں انٹرنیشنل کورٹ سے، کیونکہ پاکستان کی عدالتوں نے تو فیصلے نہیں کیے نا، یہ فیصلے NCA کا اور جو یہ ڈیلی میل کا ہے، یہ تو انٹرنیشنل ارینا کے لوگ ہیں نا، یہ تو انٹرنیشنل اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی اس کے افیکٹس ہوتے ہیں. آج PTI کی حکومت، اس کے تحت نیب، اور وہ جو شہزاد اکبر صاحب جو سب سے بڑا چور خود تھا، اس میں کتنے ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ لا کے ایک بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے. ان کو کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس کو تو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لانا چاہیے. ٹھیک ہے، میاں طاہر صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. میاں طاہر صاحب، جو سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ تمام لوگ جنہوں نے الزامات لگاتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کا بالخصوص نام لیا گیا، انہیں بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. ایک تو اس خبر پر بھی آپ کا رد عمل جانا چاہوں گا، اور آن لائٹر نوٹ، اب کہیں PTI ڈیلی میل پر لفافے کا الزام تو نہیں لگا دے گی؟ بالکل لگتا ایسے ہی ہے، کیونکہ جو ان سے پیچھے ہٹ جائے، جو ان سے اختلاف کرے، جو ان پر سوال کرے یا اختلاف کر لے، جیسے مطلب اس کو وہ اختلاف ہی سمجھتے ہوں گے شاید اب جو انہوں نے معافی مانگی ہے،
تو شاید وہ ڈیوڈ روز کو بھی کہیں کہ وہ لفافہ جرنلسٹ ہے. دیکھیں میں اس خبر کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی خبر ہے, ہماری قوم کے لیے بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ یہ ایک بہت گندا الزام تھا, ایک غلیظ الزام تھا کہ آپ نے امداد کے پیسے چوری کیے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساکھ کو خراب کیا گیا, ملک کے وقار کو نقصان پہنچایا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ جو شہزاد اکبر جیسے کردار ہیں اور ان کے آگے پھر جس طرح عمران خان نے اس کو بیانیہ بنایا اور وہ ڈیوڈ روز کو پاکستان میں بلا کر اس کو ساری انفارمیشن دی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس سے ملواتے رہے غیر قانونی طور پر, اور وہ چونکہ اس کو سٹوری میں یہ جو اس وقت جو لگی ہے جس میں معذرت ہے اس میں لکھا ہوا ہے اگر نام لیے بغیر کہ یہ شہزاد اکبر نے دی ہوئی سٹوری ہے, اور وہ اس سے مکرتے بھی رہے, آج بھی مکر رہے ہوں گے. اور جس طرح عمران خان نے پھر اس کو بعد میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا, مطلب یہ کہ یہ پاکستان پہ اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا داغ, اتنا بڑا دبا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کو قومی مجرم ہیں یہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس ٹرانس میں اور کس ٹینس میں وہ یہ کام کرتے ہیں. اب وہ لیڈر بھی ہیں, بندہ ان سے کیا بات کرے تو کیا نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ ان سے معافی مانگنا عبث ہے, وہ معافی کیا کسی سے مانگیں گے. یہ تو ملک سے باہر جا کے جس طرح سے رونا روتے رہے اور پاکستانیوں کا اور اپنی پاکستان کی لیڈرشپ کا اور پاکستان میں جو کرپشن کے انہوں نے بڑھا چڑھا کر قصے بیان کیے اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ کرپٹ ملک ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی مت, اور یہ تو یہاں پہ آپ کی آئی ہوئے سرمایہ, آپ کی لائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ چوری ہو سکتی ہے. اور اس سے اوپر یہ سب سے اوپر یہ کہ یہ والا الزام لگا دینا کہ آپ امداد بھی دیں گے تو وہ چوری ہو جائے گی. تو یار مطلب یہ انتہا ہے بے شرمی کی اور انتہا ہے پاکستان دشمنی کی. اس سے میں اور کیا کہوں. آج تو ہم یہ کہنے کے حق بجانا میں کہ یہ پاکستان دشمنی ہے. اس سے پہلے اگر ہمارے جیسے لوگ کہتے تو ہم پہ تو وہ لفافہ جرنلسٹ کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگاتے. لیکن آج ہم حق بجانا میں کیونکہ آج ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے. ان کا جس کو انہوں نے فیڈ کیا تھا سٹوری ساری فیڈ کی تھی, اور ڈیوڈ روز نے بھی بغیر سوچے سمجھے سٹوری کو چھاپ دیا اور اس کے بعد آج معافی مانگنی پڑی ہے. تو میں پاکستان کے لیے اس کو بڑی خبر سمجھتا ہوں. یعنی اصل میں یہ فتح جو ہے آپ کے مطابق میاں طاہر صاحب, یہ اصل میں پاکستان کی اور پاکستانیوں کی فتح ہے. میاں طاہر صاحب, سلیم بخاری صاحب اور ثنا بشرا صاحبہ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور آگے بڑھیں گے بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری سے کہتی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیں, آپ کو بھیج دوں, آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد, میں کر دوں گا. جی, گھڑی خریدی نہ اس سے کوئی تعلق ہے. عمران خان کے گھڑی کے مبینہ خریدار کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے. محمد شفیق کا کہنا ہے کہ اس کی اسلام آباد کے جناح سپر مارکیٹ میں دکان ہے. گھڑی سے متعلق اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جی, میرا نام محمد شفیق ہے اور میں گول شاپ ہے جناح سپر میں 18 نمبر میں شاپ تھی F7 میں جناح سپر مارکیٹ میں. اور میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری اسٹیٹ کہ جو میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ کے خلاف کہ جی یہ میں نے عمران خان کی کوئی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے, تو نہ وہ میرا بل ہے, نہ میرے سائن ہے, نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ جو ہے سارا میرا مس یوز ہوا ہے, میری اپنا اسٹیمپ اور میرا سارا کچھ. تو میں اس چیز پہ بڑا یہ کافی عرصے سے میں خاموش تھا, صرف اسی وجہ سے کہ شاید اس میں کوئی خاموشی آ جائے, لیکن وہ مجھے ہر طرف سے بڑے پریشانی ہوئی. اور اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے. اور اس چیز کا میں بالکل ڈینائی کر رہا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی. میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میرا سیاسی طور پہ جو نام لیا جا رہا ہے بار بار, شفیق نے خریدی, تو اس چیز کو میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں. اور اگر کوئی دوبارہ مجھے اس معاملے میں کوئی اگر گھسیٹا جائے گا تو میں اس کا
قانونی جو ہے وہ کچھ کروں گا، کیونکہ میں بہت پریشانی کے میں نے یہ ٹائم گزارا ہے، اور اس میں کیونکہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ گیا، اسی وجہ سے مجھے دکان بھی بیچنی پڑ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹانک کے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر رہائشی یونٹس کا افتتاح کیا۔ متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیلاب نے ملک بھر میں بدترین تباہی مچائی، 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے، زراعت، بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹانک کے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر رہائشی یونٹس کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے وفاقی صوبائی حکومتوں، پاک افواج، NDMA اور PDMA کے کردار کو سراہا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے جو 70 ارب روپے مہیا کیا، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ یہ عظیم قربانیاں ہیں جو قوم ہمیشہ یاد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ ٹانک میں مخیر حضرات کی مدد سے گھر بنائے گئے ہیں۔ کاروباری شخصیات سے گزارش ہے کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ اپنے ان تمام مخیر حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو دولت سے نوازا ہے، اور وہ کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں، دل کھول کے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس ایگزامپل کو، اس مثال کو اپنا لیں۔ متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔ بے گھر متاثرہ بزرگ خاتون کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سٹیج پر خود چل کر گئے اور انہیں سہارا دیا۔ متاثرین نے سر کی چھت مہیا کرنے پر ڈھیر دعائیں دیں۔ تقریب میں وفاقی وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقسیم کی سیاست کو اتحاد کی سیاست سے شکست دیں گے، امید کی سیاست سے نفرت کی سیاست پر قابو پا لیں گے، سچ کی سیاست سے جھوٹ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بالی ڈیموکریسی فورم سے تاریخ ساز خطاب کیا۔ تقسیم کی سیاست کو اتحاد کی سیاست سے شکست دیں گے، امید کی سیاست سے نفرت کی سیاست پر قابو پا لیں گے، سچ کی سیاست سے جھوٹ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بالی ڈیموکریسی فورم سے تاریخ ساز خطاب کیا۔ کہا بالی جمہوری فورم میں پاکستان کی نمائندگی پر فخر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تعلیم اور خواتین کی ترقی پر زور دیا۔ کہا دنیا میں ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا یقین ہے کہ خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری قوم کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ کوئی بھی قوم قانونی، سیاسی، سماجی، معاشی اور فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو بے نظیر بھٹو جیسی با اختیار خواتین پر فخر ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بالی میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ رتنومو سودی سے ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام کے بارے میں مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے، جو دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو آگے بڑھانے میں مدد دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ رہائشی اسکیمز کا ریکارڈ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کرنے کی منظوری سمیت 8 ایجنڈے پیش ہوں گے۔ LDA گورننگ باڈی کے ممبران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ LDA سرکاری ریکارڈ روڈا کو مہیا کرنے کی باقاعدہ اجازت لے گا۔ LDA بلڈنگ رولز میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی کا فیصلہ منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔